हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स पे रेहान राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में लाजमी कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये एपिसोड कम नहीं होती, ठीक है, ये काफ़ी लेंथी होती है। एक्चुअली मैं स्पीड में पढ़ती हूँ और दूसरा ये होता है कि अगर इनको हम पेजेस में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पेजेस। तो आप एपिसोड एंजॉय कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम वक्त ज़ाया किए बगैर आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 38 अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। अहान खानज़ादा ने आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय किया था। वो बहुत तेज़ रफ्तार से अपनी मंजिल अपनी खानी से मिलने जा रहा था। दिल एक अलग ही लय पर धड़क रहा था। आज इतने दिनों बाद वो अपनी आंखों को सैराब करने वाला था। पीछे उसके गार्ड्स की लातादाद गाड़ियां उसके साथ थी। चूंकि रात का टाइम था, कोई भी दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता था, इसलिए आगा खान ने सख्ती से हदायत कर रखी थी कि वो कहीं भी जाए मगर गार्ड को साथ लेकर जाए। गाड़ी जैसे ही शाह हवेली के गेट पर पहुंची, चौकीदार ने उसे पहचानते जट से गेट वा किया था। वो अपनी गाड़ी को साइड पर पार्क करता तेज कदम बढ़ाता अंदर की जानब बढ़ा था। मिनाल बेड पर लेटी मुख्तलिफ सोचों में गुम थी। उसे आज पता नहीं क्यों पिछले गुजरे कुछ सालों की यादें सता रही थी। साथ ही वो उस सितमगढ़ को भी याद कर रही थी जिसे देखे पता नहीं कितने दिन हो चुके थे। उसने बचपन से लेकर अब तक अपनी माँ को हमेशा अपने रिश्तों के लिए रोते देखा था। वो उनको हमेशा कोनों में छुप कर रोते देखती थी, मगर वो इस वक्त बहुत छोटी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ के रोने की असल वजह क्या है। उसका बाप उसे हर तरह की खुशी देने की कोशिश करता था। वो उसके साथ बहुत खुश भी थी। उसने अपने माँ बाप को एक दूसरे के आसार में इतना खुश देखा था, इतना उसने कभी किसी जोड़े को खुश नहीं देखा था। फिर भी उसकी माँ की आंखों में आंसू ठहरे रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे खुद ब खुद अंदाज़ा होता गया उसकी माँ की फ़िक्र। एक गलती की वजह से उसके प्यारों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और आज तक उसे मुड़कर भी नहीं देखा था। मगर उसके नज़दीक उसकी माँ बेगुनाह थी। उसकी माँ ने अपने लिए एक पाक मर्द को चुना था, उस मर्द को जो उसे ज़माने की हर तलखी, हर गर्म हवा से बचा कर रखता था। उसे ये भी पता था कि उसके बाप के पीछे एक बहुत बड़ी फैमिली है। वो एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, मगर सिर्फ अपनी पसंद के निकाह की वजह से उसके दादा ने उसके बाप को अपनी जायदाद से आग कर दिया था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने एक हलाल रास्ता चुना था अपनी मोहब्बत के लिए। ऐसे में उनके बड़ों को सोचना चाहिए था कि उनके बच्चों ने उनकी तरबियत का पास रखा है और निकाह जैसे बंधन में बंधे थे, ना कि आजकल के गलत ताल्लुकात में। उसके दिल में कभी भी अपने नाना नानी या दादा दादी के लिए प्यार नहीं जागा था। उसकी वजह शायद उसकी माँ के वो आंसू थे जो वो दिन रात उन लोगों के लिए बहाती थी। मगर फिर भी दिल में एक कसक थी कि जैसे उसकी दोस्तों के दादा दादी नाना नानी उनके इतने लाड उठाते हैं, वो भी इसी तरह उनके साथ एक बंधन में बंधे। मगर ये बात सिर्फ अपने दिल तक सोच सकी थी। उसे अमल में लाना, अपने माँ बाप से इस बारे में बात करने के बारे में उसने आज तक नहीं सोचा था। और आज जब सब रिश्ते उसे मिल गए थे तो उसका बाप नहीं था। उसका बाप रोता तो नहीं था, मगर उसकी आंखों में भी उसने अपने बाप की तरफ को देखा था। उस तरफ को देखते हुए वो खुद भी तड़पी थी। वो कभी भी उन लोगों को इस बात के लिए माफ़ नहीं करना चाहती थी कि जिन्होंने उनकी पाक मोहब्बत को एक गुनाह पर मशरूत कर दिया था। और अब सब कैसे उसकी माँ और उसके कदमों में बिछे जा रहे थे। और उसकी माँ भी शायद इन्हीं लम्हों के इंतज़ार में थी। फजीला शाह बहुत जल्द ये सब कुछ भूल चुके थे, मगर वो ये सब नहीं भूल सकते थे।
اسے پتا تھا کہ احان خانزادہ اس سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور بے حد شدت دیکھی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس محبت میں ڈوب نہیں پا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ احان خانزادہ کی محبت بس یک طرفہ تھی، وہ بھی دل کے ہاتھوں میں مجبور تھی۔ اسے بھی وہ خوبصورت آنکھوں والا خان اپنی زندگی میں چاہیے تھا، مگر وہ ساتھ ان سب باتوں کو بھی نہیں بھول پا رہی تھی جو ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر آہستگی سے دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید کوئی ملازمہ ہوگی، کیونکہ اس وقت حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اجازت ملنے پر احان خانزادہ نے گہری سانس بھری تھی۔ اتنے دنوں بعد اس دشمن جان کا سامنا کرنا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اس نے سانسوں کو بحال کرتے کمرے میں قدم رکھا تھا تو وہ سامنے ہی اسے بے ترتیبی سے بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ دوپٹہ اس کے پاس سائیڈ پر سلامی دے رہا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ اسے بہت اداس سی لگی تھی، مگر بے ترتیبی سے لیٹنے پر اس کے جسم کے خد و خال، کمر کے نازک خم واضح ہو رہے تھے۔ احان نے سرایت سے اپنی نگاہیں پھیری تھیں، مگر آنکھوں میں ایک دم سے غصہ بھی ابھرا تھا۔ ابھی اسے باہر ملازموں سے پتہ چلا تھا کہ فی الحال حویلی میں وہ اکیلی تھی، تو وہ کیسے اس طرح بنا دروازے کو لاک کیے بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ اسے بالکل گوارا نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنے وجود سے لاپرواہی برتے، مگر فی الحال وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی منال کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ منال جو اپنی سوچوں میں بری طرح غرق تھی، ایک دم سے اس ستم گڑھ کی جان لیوا خوشبو اسے اپنے آس پاس آتی دکھائی دی تھی۔ پہل تو اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے سامنے نگاہ کی تو وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح اپنی مغرور شخصیت کے ساتھ کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ منال کو ایک دم اپنی پوزیشن کا خیال آیا تھا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھتی کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اپنے شانوں اور سینے پر اچھے سے پھیلایا تھا۔ اس کے ایک دم یہاں آ جانے پر شوق میں تھی۔ اس کے ایک دم اٹھ کر کھڑے ہونے پر احان ہوش میں آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے السلام علیکم بولا، جس کا منال نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب اس طرح اچانک یہاں کیسے؟ اس نے اپنے لہجے کو سپاٹ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے سلام کا جواب الٹا سنتے احان نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تمہیں یہاں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی حق ملکیت تھی جس پر ہمیشہ منال چڑھتی تھی، اور آج بھی وہ اس کے لہجے پر چڑ اٹھی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ اس وقت کہیں بھی نہیں جانا، منال نے اس سے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کے نظریں پھیرنے پر احان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری اور ناپسندگی دیکھ چکا تھا، اور اسے یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ اس کے دل کی ملکہ اسے اس طرح نگاہوں سے نظر انداز کرے۔ دیکھو منال، میں اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ مجھے فضیلہ پھپھو نے یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں ہماری حویلی لے کر چلوں۔ ویسے بھی تم یہاں اکیلی ہو اور میں تمہیں ملازمین کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ وہ تیز لہجے میں بولتا اس سے ساتھ چلنے کے لیے کہہ گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ اس سے بھی تیز لہجے میں بولی تھی، اور اس حویلی میں تو بالکل نہیں، جس حویلی سے میری ماں کو بے دردی سے نکال دیا گیا تھا۔ میں اس جگہ پر کبھی قدم نہیں رکھوں گی، سنا آپ نے؟ آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ میری ماں یہ سب بھول کر آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں۔ میں نے دیکھے ہیں اپنی ماں کے آنسو، وہ کیسے کونوں میں چھپ چھپ کر آپ جیسے بے حس لوگوں کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ تو تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ کو کیوں ہماری یاد نہیں آئی؟ آغا خان جو آج اپنی بیٹی کی محبت اور نواسی کی
فکر میں گلے جا رہے ہیں، تب یہ محبت اور فکر کہاں تھی؟ تب انہوں نے اپنے اصولوں کو اپنے رشتوں سے آگے رکھا تھا، اور آج ہمارا وقت ہے۔ میں آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ منال نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے آئینہ دکھانا چاہا تھا۔ دیکھو منال، یہ سب گزرا ہوا وقت تھا جو بیت گیا۔ آغا جان اور حویلی کے تمام لوگ اس سلوک کے ساتھ جو فضیلہ پھپھو کے ساتھ ہوا تھا بہت شرمندہ ہیں۔ وہ فضیلہ پھپھو سے بہت بار معافی مانگ چکے ہیں، اور فضیلہ پھپھو بھی انہیں دل و جان سے معاف کر چکی ہے، تو اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی اس بدتمیزی پر کیسے خود پر کنٹرول کیا تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ کیوں گزری یادوں کو دہرا کر خود کو اور اسے اذیت دے رہی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر فضیلہ پھپھو نے یہ سب لمحے دکھ میں گزارے ہیں تو بچپن سے وہ اپنے بابا، آغا جان اور اپنی ماں اور حویلی میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں فضیلہ پھپھو کے لیے تڑپ دیکھتا آیا تھا۔ کوئی ایک ایسا دن بھی نہیں گزرا تھا جب اس نے آغا خان کے چہرے پر اپنی بیٹی کا دکھ نہیں دیکھا تھا، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ اس وقت اپنے اصولوں میں بندھے ہوئے تھے، مگر آج وہ سب کچھ بھلا کر اپنے اصولوں کو نیست و نابود کر کے اپنی بیٹی اور نواسی کو سینے سے لگانا چاہ رہے تھے، تو ان باتوں کا کوئی جواز نہیں نکلتا تھا جو منال اسے سنا رہی تھی۔ یہ باتیں اتنی چھوٹی نہیں مسٹر احان خانزادہ کہ اتنی آسانی سے بلایا جا سکے۔ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ ایک عرصے تک میری ماں نے حویلی والوں کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ میرا باپ جو اپنی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس نے ایک عام زندگی، ایک مشکلات سے بڑی زندگی گزاری تھی۔ چلو میرے باپ کا تو تم حویلی کے لوگوں سے کوئی اتنا واسطہ نہیں تھا، نہ خون کا اور نہ ہی شاید انسانیت کا، مگر میری ماں، اس کے ساتھ تو آپ لوگوں کا خون کا رشتہ تھا نا، تو آپ لوگوں نے کیوں کیا تھا اس طرح؟ وہ بے تحاشا روتے ہوئے پتہ نہیں کیوں آج اس کے ساتھ وہ گلے شکوے کر رہی تھی جو شاید وہ خود سے بھی کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ شاید مقابل کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے شدید محبت اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ چکی تھی، جس وجہ سے اس پر اس طرح سے حق جتا رہی تھی۔ منال کے آنسو احان خانزادہ کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا وہی جانتا تھا۔ کاش اس کی محرم ہوتی تو اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیتا، مگر وہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور آہستہ سے اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ منال نے اپنی آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ احان کو اپنا آپ اس کی ان خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا، اور اب ضبط ایک دم سے چھوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے دونوں گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کیا تھا اور اس کی آنکھیں نرمی سے چومی تھی۔ اس کی اس قدر نزدیکی پر منال کے گالے ایک دم سے سرخ ہوئے تھے۔ وہ اس کے اس عمل سے یکدم ساخت ہوئی تھی۔ لب آنکھوں کو چومتے ہوئے بے اختیار اس کے ماتھے پر پڑے تھے اور شدت سے وہاں اپنا لمس چھوڑ گئے تھے۔ اپنے اس بے اختیاری پر احان بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ اس لمس میں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک عقیدت تھی، ایک پاک بوسہ تھا جو بے اختیاری میں دیا گیا تھا۔ اس عورت کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے اتنی عزت اور محبت دیکھ کر وہ ایک دم سے سب کچھ بھول کر کھو سی گئی تھی۔ میں تمہاری ہر بات، ہر عمل سے اتفاق رکھتا ہوں، مگر ان سب باتوں کو بھول کر کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی؟ میں تمہیں اتنی خوشیاں، اتنی محبت، اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنی زندگی کی تمام تلخیوں کو بھول جاؤ گے۔ تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہیں بہت جلد اپنی محرم کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس خان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے منال شاہ، اور میں اس محبت کے صدقے اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا۔ تم جو کہو گے، جیسا کہو گی، سب کچھ مان لوں گا۔ بس میرے نکاح میں آ جاؤ، مجھے اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کر کے میری زندگی کو معتبر کر دو۔
وہ اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ جماتا بے حد نرمی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ مینال اس کی اس قدر دیوانگی پر اپنی آنسوؤں پر بند نہیں باندھ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ دیکھتے ہوئے وہ بے یقین ہوئی تھی۔ کوئی کسی کو اس قدر کیسے چاہ سکتا تھا؟ مگر اگلے ہی پل اس پر پھر سے وہی سوچوں نے حملہ کیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ وہ جو اس میں مدہوش ہوا تھا، ایک دم جھٹکا کھانے پر ہلکا سا لڑکھڑایا تھا۔ اسے اس طرح سے جھٹکنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مجھے اس طرح اپنا گھٹیا لمس دینے کی؟ آپ ایک غیر محرم ہے میرے لیے، اور آپ مجھے اس طرح سے نہیں چھو سکتے۔ مجھے آپ کے اس لمس سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں اور ماتھوں کو ہاتھ سے رگڑتے ہوئے پوچھ ڈالا تھا۔ اس کے اس قدر سخت لہجے پر وہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی وینز ایک دم سے ابڑی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی آنکھوں اور ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر پوچھ رہی تھی۔ آہان نے ایک دم سے اپنا آپ کھوتے اسے دونوں کندھوں سے جکڑتے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے زور سے دیوار پر لگانے پر اس کے کمر میں ایک دم سے درد اٹھا تھا۔ اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ گاڑے اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آئندہ میرے لمس کو ناپاک اور گھٹیا مت بولنا، ورنہ میں تمہیں اصل میں بتاؤں گا کہ ایک مرد عورت کو گھٹیا لمس کب دیتا ہے اور وہ گھٹیا لمس میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آہان اس کے منہ پر گرایا تھا۔ اس کو اس قدر غصے میں دیکھ کر مینال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اتنے شدید غصے میں اس نے آج تک اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، پہلے بھی وہ اس پر غصہ ہوتا آیا تھا، مگر اس قدر شدید غصہ تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اسے اب اپنے الفاظ کی سختی کا بخوب اندازہ ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی محبت اور اس کے غصے کے آگے خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کبھی بھی اس کے نکاح میں نہیں آنا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا منال شاہ، مجھے عاشق ہی رہنے دو۔ مجھے عاشق سے پہاڑی خان بننے پر مجبور مت کرنا۔ تم میرا غصہ جھیل نہیں پاؤ گے۔ وہ اب کی بار اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچتے پھنکارا تھا۔ دور ہٹیں آپ مجھ سے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے اور مجھ پر اس طرح چلانے کا، اور نہ ہی مجھے چھونے کا۔ اگر عاشق آپ کے جیسے ہوتے ہیں تو میں اس عاشقی پر 100 بار لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی بلند آواز سے چلائی تھی۔ آہان خانزادہ نے اب کی بار اس سے کسی اچھوت کی طرح دیوار پر پٹکا تھا اور غصے سے کمرے میں پڑی ریسٹ چیئر کو اپنی ٹانگ سے دور پھینکا تھا۔ اب وہ کمرے میں چکر لگاتا اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ سرے عام اس کی محبت پر لعنت بھیج چکی تھی۔ اس بات پر اس کے اندر کا موجود پہاڑی خان ایک دم سے باہر آیا تھا۔ آپ اپنی ضد، اپنی انا کو محبت پر مشروط کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں۔ آپ کو صرف ایک ضد ہے مجھے پانے کی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے اس طرح جھکا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سی سرچ کر رکھی ہے میں نے آپ جیسے خانزادوں کے بارے میں، کہ وہ کیسے عورتوں کو 7 پردوں میں چھپا کر دن رات اپنی قربت میں رکھتے ہیں۔ مینال نے اب کی بار ہمت کرتے اسے مزید للکارا تھا۔ بہت اچھا کیا میری جان جو ہم خانزادوں پر پہلے ہی ریسرچ کر رکھی ہے، ورنہ شاید میری آدھی زندگی تو تمہیں خانوں کے اصول سمجھاتے ہوئے گزر جاتی۔ تو پھر میں کب تمہیں اترتا، تمہیں کس ٹائم اپنے بچوں کی ماں بناتا۔ فکر مت کرو، تم نے صرف ابھی خانوں کی قربت پر سرچ کر رکھی ہے۔ میں تمہیں عملی طور پر کام کر کے دکھاؤں گا کہ ایک خان اپنی بیوی کو اپنی جان لیوا شدت سے کیسے دوچار کرتا ہے۔ وہ بے باکی سے بولتا اب صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھتا۔ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ شاید اب یہ سگریٹ ہی اس کے غصے کو کم کر سکتی تھی، جو مقابل اسے شدید لا چکی تھی۔ اپنی حد میں رہیں۔ اس کی اس قدر بے باکی پر مینال شاہ سرخ پڑتی بولی تھی۔ ابھی میں نے اپنی حدود پار ہی کب کی ہے میری جان، بس ایک بار یہ نکاح ہونے دو۔ اپنی حدودوں کو پار کرتے تو میں اس طرح سے اپنے اندر لوں گا کہ تمہاری زبان پھر کبھی کوئی فضول بات بول نہیں پائے گی۔
وہ سرگٹ کے گہرے کش لیتا بے باکی پر اترا تھا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں کبھی بیوی بنوں گی، وہ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے پرعزم اندازے سے بولی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا منال اقرار شاہ کہ کون اپنی بات میں کتنا اترتا ہے۔ تمہاری آج کی فضول بکواس سن کر مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ تم سیدھی انگلی سے نکلنے والا گھی نہیں ہو، تمہیں پانے کے لیے کچھ ٹیڑھا ہی کرنا پڑے گا۔ احان اب کی بار صوفے سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط وینی ہاتھ سے سختی سے جکڑا تھا۔ اب چلو میرے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، سنا نہیں آپ نے؟ منال نے اس سے اپنے نازک کلائی چھڑوائی تھی جو کہ ناممکن تھا۔ تم جاؤ گی، اس نے اسے کلائی سے کھینچتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے ہول سے ہوتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ راستے میں بہت سے ملازمین کی نظر ان پر پڑی تھی مگر کسی میں بھی اس پہاڑی خان کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ احان نے اسے گاڑی تک لاتے پسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے بے دردی سے اندر پٹکا تھا۔ وہ اوندھے منہ گاڑی کی سیٹ پر گری تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ اچھے سے بند کرتے واپس ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ منال اپنے حواسوں کو بحال کرتی ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ مجھے یہیں اتاریں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سنا آپ نے؟ مگر وہ اس کی بات نظر انداز کرتا خطرناک طریقے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی اس قدر رش ڈرائیونگ سے منال کا نازک سا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بیٹھی تھی مگر چیخنا ابھی بھی بند نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو آج کے اس عمل کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے معافی مانگی بھی نہیں میری جان۔ وہ ہنوز اسی طرح سے گاڑی کو بھگاتا سپاٹ انداز سے بولا تھا۔ منال کو اپنی بے بسی پر بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہی جا رہی تھی۔ احان نے اب کی بار اس کی حالت دیکھتے گاڑی کی رفتار کو دھیما کیا تھا مگر ابھی بھی اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اگر وہ اس کی طرف دیکھ لیتا تو شاید وہیں پر پگھل جاتا۔ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے ہمیشہ سے تکلیف دیتے ہی آئے تھے جس کا اندازہ شاید اس دشمن جان کو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیوں سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے سنسان سڑک پر گاڑی روکتے اس کی طرف رخ پھیرا تھا۔ اس کی سیٹ کو تھوڑا سا نیچے جھکاتے وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم آخر؟ ہاں کیا چاہ رہی ہو آج؟ کس چیز کی انتہا دیکھنا چاہتی ہو؟ منال شاہ جھیل سکتی ہو میرا غصہ؟ اتنا دم ہے تمہاری اس نازک وجود میں؟ مت کھیلو آگ سے منال اقرار شاہ، ورنہ تمہیں اپنی اس آگ سے خاکسار کر دوں گا۔ مجھے اتنا ہی غصہ دلاؤ جتنا تم بعد میں اپنے اس نازک وجود پر سہہ سکو۔ وہ جنونی سا ہوتا اپنا آپ کھو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ اس کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ یہ غصہ تھا یا دکھ یا وہ تکلیف جو اسے ابھی اپنے الفاظ سے دے چکی تھی۔ اس کے لمس اس کی محبت پر لعنت بھیج چکی تھی۔ اس بات نے اس کا دماغ ابھی تک گمایا ہوا تھا۔ اسے اتنا جنونی انداز میں خود پر گراتے دیکھ منال سہم سی گئی تھی۔ اس نے ایک منٹ سے پہلے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے پونچھ ڈالا تھا۔ بے دردی سے اس کے گالوں پر ہلکے نشان پڑ چکے تھے جسے دیکھ احان خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ ابھی اور اسی وقت ان گالوں پر اپنے لبوں کا لمس دینا چاہتا تھا مگر وہ جس طرح سے اس کے لمس کو گھٹیا اور ناپاک کہہ رہی تھی، اس بات کو سوچتے اس نے اسے ہاتھ لگانے سے گریز کیا تھا۔ وہ اب اس کے خوف سے اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اسے اپنی سانسیں روکتا دیکھ وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر آیا تھا۔ ایک منٹ سے پہلے سانس لو منال، ورنہ میں تمہیں اپنے طریقے سے سانس دوں گا اور میرا طریقہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ اس کے اس بے باک دھمکی پر منال نے ایک منٹ سے پہلے لمبی سانس لی تھی اور خود کو کافی حد تک نارمل کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پہاڑی خان سے کبھی نہیں جیت سکتی، اس لیے ہار مانتے وہ خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ اسے خاموش اور نارمل ہوتا دیکھ احان بھی واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی ایک بار
फिर सड़कों पर धूल उड़ाती जा रही थी। बस फ़र्क इतना था कि अब की बार गाड़ी की रफ्तार नॉर्मल थी। वो तकरीबन 3 घंटे के बाद खान हवेली पहुंचे थे। अर्शमान बेताबी से उसकी कमीज से नजर आती, धड़कनों पर अपने दांत गाड़ता, एक हाथ उसकी इनर थाइस में रखता, अपनी उंगलियों की हरकत से फजर को सिसकने पर मजबूर कर गया था। खान बस करें, कोई आ जाएगा। फजर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसकी हरकत को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए किचन के दरवाजे की तरफ देखा था। अर्शमान एक झटके में फजर को गोद में उठाते बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि उसकी हरकत पर फजर बौखला कर रह गई थी। क्या हो गया आपको, इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? फजर ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजुओं को हाइल करते पूछा था। मेरी जान, अंदर जाकर तुम्हें मैं पूरी तरह महसूस करवाता हूँ कि तुम्हारे खान को क्या हो गया है। अर्शमान ने उस के कान में बेबाक सरगोशी करते उसे आंख विंक की थी। जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते अर्शमान कमरे को अपने पाँव की ठोकर से खोलता अंदर दाखिल हुआ था और फजर को अपने बाजू की गिरफ्त में मजबूती से होल्ड करते दरवाज़ा बंद करता बेड की तरफ बढ़ा था। फजर को एहतियात से बेड के टेक के साथ बिठाते एक झटके में अपनी कमीज उतारता फजर की तरफ बढ़ा था, जबकि उसके चौड़े सीने को देखकर फजर के गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। इस पहाड़ी खान को बर्दाश्त करना फजर के लिए कभी भी आसान नहीं रहा था। अर्शमान कमरे की लाइट डिम करता फजर पर साया फिगन हुआ था, अपने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ते बेड से लगाते और आंख से उसको साथ देने का इशारा करते उसके लबों पर झुका था। अब वो शिद्दत से उसके लबों को सक करता, एक हाथ उसके बालों के पीछे रखता शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में पवस्त करने लगा था। फजर ने भी अपने लबों को हरकत देते आहिस्ता से उसके लबों को चूमना शुरू किया था, लेकिन उसकी शिद्दत का मुकाबला करना फजर के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए सुकून से आंखें बंद करते उसका शिद्दत भरा लम्स अपने लबों पर बर्दाश्त करने लगी। उसे आंखें बंद कर दे देख अर्शमान उसकी गर्दन पर झुका था और जहाँ पर उसने अपनी मोहब्बत की सौगात दी थी वहाँ नरमी से बोसा करने लगा। फजर को बिना पैनक हुए अपना लम्स महसूस करते देख अर्शमान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। अब नरमी से उसकी कमीज़ की जिप नीचे करते कमीज़ कंधों से नीचे खसका गया था। जब फजर उसके सामने अपनी बरहाना होती धड़कनों को देख शर्म से आंखें झुका गई थी। अर्शमान उसके हाथों को आज़ाद करते बेड पर लटाते उसको और खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते दोबारा उस पर साया फिगन हुआ था। और वह नरमी से उसके पाँव पर लब करता छोटे छोटे बोसे करता ऊपर की तरफ बढ़ा था, जबकि उसकी इतनी बेताबी और मोहब्बत पर फजर सिसकते हुए बेड की शीट अपने हाथों में दबोचने लगी। अर्शमान अब उसके थाइज़ पर आता वहाँ से अपनी ज़ुबान से लिख करता फजर को अपनी कुर्बत के लिए तैयार कर रहा था, जबकि फजर उसका बेबाक लमस अपनी इनर थाइज़ के पास महसूस करती कमर उठाकर आहें भर रही थी। अर्शमान ने उसके थाइज़ से चेहरा निकाल कर उसकी तरफ देखा था। उसके चेहरे को सुर्ख होते देख अर्शमान गहरा मुस्कुराया था। हे खानम, आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। अर्शमान ने थोड़ा सा ऊपर होते उसके पेट पर लब रखते उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया था। उसकी पकार पर फजर ने आंखें खोलकर अर्शमान की खुमार उलदा आंखों की तरफ देखा था, जबकि अर्शमान उसकी आंखों में सुर्खी भरते देख अपने हाथ को उसकी इनर थाइज में बेबाकी से हरकत देते उसे आंख विंक कर गया था। आह आह, उसकी खुरदरी उंगलियों की सख्ती को अपनी नाज़गी पर महसूस करते फजर ने कराह भरी थी। क्या मेरी जान तैयार है कि मैं अपना आप उसमें गोल कर उसको लज्जत की बुलंदियों पर ले चलूं? अर्शमान ने उसके ऊपर आते कान के पास झुककर सरगोशी की थी, जबकि फजर एक दफ़ा फिर उसकी शिद्दत से सुरख पड़ते उसके सीने पर लब रख गई थी। इजाज़त मिलने पर अर्शमान ने मोहब्बत भरा बोसा उसके माथे पर किया था और दोबारा से उसकी टांगों के दरमियान आते उसके घुटनों को अपने सीने से लगाते अपनी सुरख आंखें फजर की सुरख आंखों में गाड़ते बेताबी से अपना आप दाखिल कर गया। उसको अपनी गहराइयों में उतरते महसूस करके फजर की छोटी सी चीख निकली थी। अर्शमान जल्दी से उसकी टांगों को वाइड ओपन करता अपनी कमर के गिर्द उसकी टांगों को पिन करते उसके ऊपर आया था और
کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبانے لگا اور ساتھ ہی اپنی بھرپور جھٹکوں سے فجر کو لذت کی آخری انتہا پر لے گیا۔ فجر اس کی شدت سے بھرے جھٹکوں پر اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کترنے لگی تھی، ارشمان اس کے میٹھے درد پر مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے حوالے کر گیا تھا اور اپنی شدت میں اور تیزی لاتے اسے ہیوی سٹروکس دے رہا تھا۔ اس دوران وہ بہت احتیاط کیے ہوئے تھا کہ اس کے پیٹ پر ذرا بھی وزن نہ پڑے۔ فجر اس کی کمر پر اپنے ناخن کھومتے اور اس کے لبوں کو دانتوں سے کاٹتے اس کی شدت کا بھرپور مقابلہ کر رہی تھی۔ کمرے میں اب دونوں کی سسکیاں اور زمانی آوازیں گونج رہی تھیں، دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں پگھلتے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ احان اور منال جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کی لائٹس ساری بند ہو چکی تھی اور مدھم لائٹ چل رہی تھی۔ خالی حویلی کو دیکھ کر منال نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ جب احان نے اپنا فون نکال کر دیکھا تو اس کو آغا خان کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ سامنے فیضق پھپھو کا کمرہ ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے سب اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ احان نے احسان کرنے والے انداز میں اسے فضیلہ بیگم کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے رخی سے چہرہ موڑتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ منال اس شاندار حویلی کو دیکھ رہی تھی جس کی ہر چیز کتنی نفاست اور خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ وہ اس حویلی کو دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل خود پر قابو پاتے نفرت سے حویلی کو دیکھنے لگی۔ حویلی جتنی ہی خوبصورت اور دلکش ہے، یہاں کے مکین اتنے ہی بے حس اور بے مروت ہیں۔ منال خود سے مخاطب ہوتی فضیلہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امید ہے گائز آج کے ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ اللہ حافظ۔